नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुन निसा आयत नंबर 64। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। वमा और नहीं अरसलना भेजा हमने मिर रसूलिन कोई रसूल इल्ला मगर लियुताआ ताकि अतात की जाए बिज़निल्लाह अल्लाह के इज़्न के साथ। वलऊ और अगर अन्नहुम बेशक उन्होंने इज़ ज़लमू जुल्म किया अनफुसहुम अपने नफ्सों पर जाऊ का आ जाएं तेरे पास फस्तगफरू पस वो बख्शिश मांगे अल्लाह से वस्तगफरा और बख्शिश मांगे लाहुमुर रसूलु उनके लिए रसूल लवाजदू अलबत्ता वो पाते अल्लाह ताला को तव्वाबन तौबा कबूल करने वाला रहीमा रहम करने वाला। तफसीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अरसलना और नहीं भेजा हमने कोई रसूल इल्ला लियुताआ ताकि उसकी अतात की जाए बिइज़्निल्लाह अल्लाह के इज़्न के साथ, अल्लाह के हुक्म के साथ। हमने कोई रसूल नहीं भेजा मगर इसलिए भेजा कि अल्लाह के इज़्न के साथ उसकी बात मानी जाए। यानी हर रसूल के आने का मकसद क्या था कि लोग उसकी बात माने। हुआ क्या? ऐसा हुआ कि बात पूरी हुई? नहीं। रसूलों के भेजे जाने का मकसद क्या था कि लोगों को अच्छी बात बताएं और लोग उनसे सुने और सीखें और कबूल करें। और ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पैदा किया। अल्लाह ने फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन्नों इंस को किस लिए पैदा किया कि लोग मेरी इबादत करें। यानी इंसानों को और जिन्नों को पैदा करने का मकसद क्या था कि वो अल्लाह की इबादत करें। लेकिन क्या हुआ? अक्सर लोग ऐसा नहीं कर रहे, यानी ऐसा हुआ नहीं है। अब अगर कोई काम ना हो तो फिर वो करना ही नहीं चाहिए। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर बेशुमार अंबिया रसूल और नबी अल्लाह ने भेजे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नबी थे, रसूल नहीं थे। अब आप देखिए कि जितने भी रसूल आए वो इसलिए आए थे कि लोग उनकी बात माने, लोगों तक पैगाम पहुंचाएं। और उन्होंने क्या किया? कुछ ने माना और कुछ ने नहीं माना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नहीं किया कि अच्छा लोगों ने नहीं माना तो आइंदा कोई रसूल नहीं भेजूँगा। भेजे फिर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपकी बात नहीं मानते तो कोई बात नहीं। लोगों को क्या समझाया? अल्लाह का हुक्म दिया ना, अल्लाह का हुक्म बयान किया, कुरान बयान किया। फरमाया वलौ अन्नहुम, अगर वो बेशक इज़्ज़लमू अनफुसहुम, जब उन्होंने जुल्म किया अपने नफ्सों पर। अपने ऊपर जुल्म करना क्या होता है? अल्लाह की नाफरमानी, रसूल की नाफरमानी की। तो दरअसल क्या है? अपनी जान पर जुल्म है। जब बात ना माने अल्लाह और उसके रसूल की तो अपनी जान पे जुल्म करना होता है। जाऊ का वो आ जाएं आपके पास। किसके पास? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आपके पास आ जाएं। ये नहीं कहा कि कब्र में आपके पास आएँ। फरमाया आपकी ज़िंदगी में अगर वो आपके पास आ जाएं फस्तगफिरुल्लाह, पस बख्शिश मांगे अल्लाह से। आपके पास आएँ, रोएं और माफ़ी मांगे। वस्तगफरा लहुमुर रसूला, और बख्शिश मांगे उनके लिए रसूल। जब रसूल भी उनके लिए बख्शिश मांगेंगे तो वो क्या पाएंगे? लवाजदुल्लाह, तो अलबत्ता पाएंगे वो अल्लाह को तव्वाबन रहीमा, बहुत तौबा कबूल करने वाला, नहायत रहम करने वाला। इससे क्या पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक के लिए है कि लोग आपकी बजाय तागूत के पास चले जाएं। इन्हें क्या करना चाहिए? वापस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएँ
خود بھی وہ اللہ سے معافی مانگیں اور آپ بھی ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کریں گے۔ اس سے ہمیں بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں کہ پہلی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا ہے، کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ اس لیے نہیں بھیجا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، ان کا حکم مانا جائے، باوجود اس کے کہ اللہ نے نہیں چاہا تھا۔ کیا چاہا تھا اللہ نے آزادی دے دی، لوگوں نے آزادی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے رسولوں کی بات نہیں مانی، رسولوں کو ان کا مقام نہیں دیا، ان کے پاس جانے کی بجائے طاغوت کے پاس گئے۔ اب اگر کچھ لوگ ایسا کر بیٹھے ہیں تو ان کا فرض تھا کہ وہ اس ظلم سے بچنے کے لیے، اس گناہ سے نکلنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، کیونکہ پہلے وہ رسول کے پاس نہیں آئے تھے بلکہ طاغوت کے پاس چلے گئے۔ تو اب حل بتایا جا رہا ہے کہ پھر وہ اگر فیصلہ کرانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے تو استغفار کروانے کے لیے آپ کے پاس آئیں اور معذرت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ سمجھ گئے نا کیوں آنے کو کہا جا رہا ہے، آنے کی شرط کیوں لگائی جا رہی ہے؟ گھر میں بھی وہ استغفار کر سکتے تھے، لیکن اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا کہا جا رہا ہے کہ وہ پہلے طاغوت کے پاس گئے تھے۔ تو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کو پریکٹیکلی کرنا پڑتا ہے، اس کا مداوع ریورس سیکشن کیسے ہوگا؟ یعنی جو کام انہوں نے نہیں کیا واپس اس کی طرف پلٹیں، واپس آ کر معافی مانگیں، اللہ سے بھی معافی مانگیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معافی مانگیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیں۔ یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کسی کی دعا انسان کو فائدہ دیتی ہے، لیکن اس وقت جب انسان اپنے لیے خود بھی مانگے۔ کہاں سے پتہ چل رہا ہے یہ بات؟ فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول۔ اچھا کچھ لوگوں کا طریقہ کیا ہے کہ خود تو کبھی نہیں اپنے لیے مانگتے، کچھ اور لوگوں کی ذمہ داری لگا دیتے ہیں کہ جی یہ آپ کر دینا، اپنے لیے بھی مانگتے ہیں، کچھ اور لوگوں کے ذمہ یہ کام کرتے ہیں کہ یہ آپ کر دینا۔ عموماً ہمارے کلچر میں کیا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو کیا کرتے ہیں، گھر والے تو کھانا ڈالنے کھانا کھلانے میں لگ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو بلاتے ہیں تو وہ تسبیح پڑھتے ہیں، تو پھر وہی دعا کر دیتے ہیں۔ یہ خود ساخت کنسیپٹ ہے۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ کسی دوسرے کی دعا اس کو فائدہ دے، اس کو اپنے لیے خود بھی مانگنا چاہیے۔ اگر آپ خود اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگ رہے، صرف دوسروں سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اپنے لیے بھی خود دعا مانگیں اور مسلمان بھی ایک دوسرے کے لیے دعا مانگا کریں۔ مثلا ہم جتنی بھی دعائیں مانگتے ہیں تو ہم ربنا کہہ کر مانگتے ہیں، تو ہم سب کے لیے مانگتے ہیں، جیسے اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کے لیے مانگی ہوئی دعا فائدہ دیتی ہے، کیونکہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ ایک جگہ اور آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے، رحمت کا باعث ہے۔ تو یہ سمجھنا غلط ہے کہ ہماری دعا کسی کو یا کسی کی دعا ہم کو فائدہ نہیں دے گی۔ مومن کی دعا مومن کے لیے قبول ہوتی ہے، فائدہ دیتی ہے، اس کو بھی دیتی ہے جس کو آپ دعا کر رہے ہیں، جس کے لیے، اس کو بھی فائدہ دیتی ہے۔ کس کو دیتی ہے؟ خود کو بھی دیتی ہے۔ دلیل کہاں سے ملتی ہے؟ وہ حدیث، یعنی جب کوئی شخص کسی مومن کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں، اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا رب یہ کسی کے لیے مانگ رہا ہے، اس کو بھی عطا کر۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔
یہاں جس بات کا تعلق ہے کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو، اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی حضرت عمر کو کہا تھا کہ ویس کرنی کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویس کرنی سے دعا کروانا، علماء کہتے ہیں کہ وہ انہی سے خاص کہا گیا۔ تو ویس کرنی جو تھے وہ تابعی تھے، صحابی نہیں تھے۔ وہ اپنی ماں کی بیماری کی وجہ سے آپ کے صحابی نہیں بن سکے، آپ کو نہیں دیکھا انہوں نے، ایک دفعہ آئے اور آپ ملے نہیں، واپس چلے گئے۔ تو ان کی ماں بیمار تھی، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب وہ ملیں، جب وہ آئیں تو ان سے دعا کروانا۔ تو پتہ چلا کہ ہم کسی دوسرے سے دعا کروا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو اس آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ جو کسی کے لیے دعا کرے گا وہ اسے خود بھی ملے گا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ ایسے کام کریں کہ دوسروں کا دل خود ہی چاہے آپ کو دعائیں دینے کو، یعنی آپ کس کی ہیلپ کر دیں تو جس کی آپ ہیلپ کریں گے اس کے دل سے خود بخود دعائیں نکلیں گی۔ آپ کی والدہ ہے تو والدہ کی آپ اگر خدمت کریں گے تو خود بخود ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعائیں کرنے والا اور دعائیں لینے والا بنائے، آمین ثم آمین۔